बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेल पॉइंट के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अपनी साबका वीडियो में हमने कदीम फ़लसफ़ियों, तहज़ीबों, मुख्तलिफ़ मज़ाहब और साइंसदानों के ख्वाब के मुतल्लिक़ नज़रियात के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम दौरान ख्वाब दिमाग में होने वाली सरगर्मियों का जायज़ा लेंगे इंशाअल्लाह। जब हम सोते हैं तो क्या होता है? ख्वाब में आदमी कहाँ चला जाता है? दिमाग क्या कर रहा होता है? ये सवालात सदियों से इंसानी जहन में उभरते रहे हैं। साइंसी नुक्ता नज़र से नींद एक ऐसी कैफियत है जिसमें हमारा जिस्म सुकून व आराम महसूस करता है और हमें दिन भर मुतहर्रिक रखने वाले मोटर न्यूरॉन्स नींद के दौरान सुस्त पड़ जाते हैं। नींद पर रिसर्च करने वाले साइंसदानों का कहना है कि मुकम्मल नींद दरअसल एक वहमा है। आदमी का दिमाग नींद की हालत में भी मुसलसल जागता रहता है। दिमाग के वो मराकज़ जो कुव्वत सामा, बासरा और शामा को कंट्रोल करते हैं कभी नहीं सोते। माहिरीन का कहना है कि हम ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से शब व रोज़ एक खुदकार निज़ाम के तहत 3 बड़ी हालतों से गुज़रते हैं। नंबर 1 बेदारी, नंबर 2 नींद और नंबर 3 ख्वाब। हम बारी बारी इन हालतों की तशरीह करते हैं। बेदारी ऐसी हालत जिसमें ज़हन और जिस्म पूरी तरह मुस्तैद और हर किस्म के बैरूनी ख़तरात व हालात से निपटने के लिए तैयार होते हैं। वो तमाम मशागल जो इंसान बेदारी में करता है उनमें ज़हनी और जिस्मानी तवानाई बहुत खर्च होती है। नींद आदमी थक हार कर जब निडाल हो जाता है तो एक खुदकार निज़ाम के तहत नींद की आगोश में चला जाता है। नींद जिस्म के लिए आराम का लाजमी वक्फ़ा है जिसकी कैफियत मुख्तलिफ़ लोगों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों, मुख्तलिफ़ कुलियाती अफ़आल में और मुख्तलिफ़ पेशों के लोगों में मुख्तलिफ़ होती है। बाद में किसी कदर कम गहरी हो जाती है। बाज़ लोग तो इस दौरान मामूली सी आवाज़ से भी बेदार हो जाते हैं, मगर 2 घंटों में नींद बहुत गहरी हो जाती है। सोने के औकात मुख्तलिफ़ लोगों के अलग अलग होते हैं, मगर इब्तदाई कैफियत कम व बेश मुश्तरक ही होती है। सुस्ती बढ़ने लगती है, आंखें जलने लगती हैं, यहाँ तक कि आंखें खोले रखना मुश्किल हो जाता है। उज़लात पुरसकून होने लगते हैं, जमाइयाँ आने लगती हैं और बिलाखर वो फ़र्द सो जाता है। नींद में जिस्म के तमाम अफ़ाल आहिस्ता हो जाते हैं, तनफ़्फ़ुस आहिस्ता हो जाता है और बाहर निकलने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। खून में कैल्शियम का इजाफ़ा हो जाता है जिसकी वजह से असबी अज़लात की ज़ूद हिस्सी कैफियत कम होती है। अज़लात पुरसकून हो जाते हैं। नींद के दर्जात क्या होते हैं? यूजीनी अज़नसिकी जो कि एक स्लीप रिसर्चर है, 1950 में पहली बार उसने इलेक्ट्रॉनिक इंसेफलोग्राफी यानी EEG का इस्तेमाल किया, जिसने ख्वाबों से मुतल्लिक़ तहकीकात में नए बाब का आगाज़ किया। उसने नींद के मुख्तलिफ़ अदवार का मुशाहदा किया और नींद में दिमाग में खारिज होने वाली लहरों, जिनको ब्रेन वेव कहा जाता है, के मुख्तलिफ़ पैटर्न दरियाफ्त किए। इसी पैटर्न के मुताबिक नींद की मुख्तलिफ़ अदवार में दर्जा बंदी की गई। साइंसदानों ने नींद को 2 अक़साम में तकसीम किया है, NREM स्लीप और REM स्लीप। NREM स्लीप नींद के 4 इब्तदाई अदवार हैं, जबकि REM स्लीप नींद का बिल्कुल अलग और आखिरी दौर है। हम बारी बारी सब का जायज़ा लेते हैं। पहला दौर पुरसकून होना। इस दौर में हम बिस्तर पर नीम दराज होते हैं। हमारा जिस्म खुद को सोने के लिए तैयार करने लगता है। इसका दौरानिया 5 से 10 मिनट तक हो सकता है। आम जुबान में इसे कच्ची नींद भी कहा जाता है। इस दौर में EEG पर रिकॉर्ड होने वाली लहरों का तूले मौज बहुत ज़्यादा और रफ्तार सुस्त होती है। इन ब्रेन वेव्स को
थीटा लहरें कहा जाता है। दूसरा दौर खुमार का तारी होना। इस मरहले का दौरानिया 20 मिनट तक होता है, जिसके दौरान लहरों का इखराज तेज़ तर होने लगता है। इस फेज़ के दौरान हमारे अज़लात ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मोटर न्यूरॉन्स की कारकर्दगी सुस्त पड़ जाती है। दिल की धड़कन की शरह सुस्त पड़ने लगती है। ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। दिमाग किसी भी बैरूनी मुदाखलत या इतला को रद्द करना शुरू कर देता है। लहरों का ये इखराज ईईजी मशीन पर गुच्छे की सूरत में नज़र आता है, इसलिए इसे स्लीप स्पिंडल का नाम दिया जाता है। तीसरा दौर गनूदगी। इस फेज़ में जिस्म की उजलाती हरकत बिल्कुल सुस्त पड़ जाती है। दिमाग से इखराज होने वाली लहरों का तूले मौज बढ़ जाता है और रफ्तार मज़ीद सुस्त हो जाती है। ये डेल्टा लहरें कहलाती हैं। इन्हीं की मुनासबत से नींद के इस दौर को डेल्टा स्लीप भी कहा जाता है। इस दौरान बैरूनी हरकत या मुदाखलत आपको नींद से जगाने में नाकाम रहती है। साइंसदानों के मुताबिक इसी मरहले पर नींद में चलने वाले उठकर चलना शुरू कर देते हैं या फिर बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं। चौथा दौर गहरी नींद। इस मरहले पर नींद गहरी हो जाती है। दिमाग जिस्म के टूटे फूटे खुलियात और बाफ्तों को मुरम्मत करता है। ग्रोथ हार्मोन का इखराज होता है। इन लहरों को डेल्टा लहरों का नाम दिया जाता है। नींद के इन इब्तदाई 4 मराहल पर आँखों की पुतलियाँ साकत हो जाती हैं। इस वक़्त नींद सबसे ज़्यादा गहरी होती है, जिसे डीप स्लीप भी कहते हैं। अब हम नींद की दूसरी किस्म के बारे में बात करेंगे, रैम स्लीप। गहरी नींद जैसे ही अपनी इंतहा पर पहुंचती है, नींद का एक नया दौर शुरू हो जाता है, जिसमें दिमाग के दाएं हिस्से की सरगर्मी बढ़ जाती है, जिस्म में खून की तरसील तेज़ हो जाती है, आँखों की पुतलियों की हरकत तेज़ हो जाती है। नींद के दौरान आँखों की पुतलियों की ये हरकत रैम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहलाती है। इस मरहले पर उजलाती अज़ा के बेहिस्सो हरकत हो जाने की वजह से इंसानी जिस्म बिल्कुल मफलूज जैसा हो जाता है। इस नींद को पैराडॉक्स नींद भी कहते हैं। यही वो मरहला है जब हम ख्वाब देखते हैं। इस दौरान हमारा दिमाग इसी तरह काम कर रहा होता है जिस तरह बेदारी में करता है, मासिवाए इसके कि आपका जिस्म आरामदेह हालत में होता है। रैम स्लीप के पूरे होने के बाद लहरों का इखराज वापस नींद के दूसरे दौर की जानब हो जाता है और थीटा लहरों का इखराज अमल में आता है और फिर से नींद की ये साइकिल शुरू हो जाती है। साइंसदानों के मुताबिक स्लीप साइकिल हर 90 मिनट के बाद रैम स्लीप के मरहले में दाखिल होते हैं। रैम स्लीप से मुतल्लक कई हक़ाइक़ ज़ेर बहस हैं। कई साइंसदान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रैम स्लीप का ख्वाब से गहरा तल्लुक़ है। कुछ ये भी कहते हैं कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि रैम स्लीप ख्वाब दिखाने की ज़िम्मेदार है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि रैम स्लीप गहरी नींद का वो दर्जा है जो ख्वाब देखने के अमल को बढ़ा देता है और इसके लिए साजगार है। बेदारी के दौरान पलकों का झपकना एक कुदरती अमर है जिस पर हमारा इख्तियार नहीं होता। इसकी मेकानियत ये है कि हमारी नज़र जो कुछ देखती है, पलकें झपकने के दौरान इसका अक्स दिमाग की स्क्रीन पर मुंतकिल हो जाता है। साइंसदानों के मुताबिक हमारे दिमाग की स्क्रीन पर यह अक्स 15 सेकंड तक रहता है। इसके बाद जैसे जैसे पलकें झपकने का अमल जारी रहता है, उतने ही अक्स हमारे दिमाग पर मुंतकिल होते रहते हैं। अब अगर आंखें बंद कर ली जाएं, तो पलकें झपकने का अमल रुक जाता है, जिसकी वजह से आंखों के सामने सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं होता। यही नींद के मुख्तलिफ फेजेस या अदवार के दौरान होता है, जिन्हें एन रैम स्लीप कहा जाता है, यानी पुतलियों की हरकत तकरीबन साकत हो जाती है और आप मुकम्मल गहरी नींद महसूस करते हैं। इस दौरान ख्वाब नज़र नहीं आते। जब नींद मज़ीद गहरी होकर अपने नुक्ता अरूज पर पहुंचती है, तो आंख बंद होने के बावजूद
پتلیوں میں حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کی حرکت میں تیزی آتی ہے، پپوٹے حرکت کرنے لگتے ہیں۔ پپوٹوں کی یہ حرکت ڈھیلوں پر وہی دباؤ ڈالتی ہے جو پلک جھپکنے سے پڑتا ہے، یعنی پپوٹوں کے متحرک رہنے کا مطلب ہے کہ دماغ میں عکس بندی کا عمل جاری ہے۔ ریم سلیپ کے دوران آنکھیں بند ہونے کے باعث دماغ پر عکس باہر سے منتقل نہیں ہوتا، بلکہ سارا دن کی اطلاعات جنہیں دماغ حافظے میں ریکارڈ کر لیتا ہے، انہی تمام اطلاعات کا عکس منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کبھی تو دھندلا ہوتا ہے اور کبھی بہت زیادہ شفاف۔ اس کا انحصار بھی ہماری سوچ اور خیالات کے بارے میں ہماری دلچسپی سے ہے۔ ہم جس خیال یا چیز پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں، اسی خیال یا اطلاع کا ہمارا دماغ سب سے پہلے انتخاب کرتا ہے اور اس کی عکس بندی میں مصروف رہتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی چیز یا شے دماغ کی سکرین پر منتقل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس شے کے خواص کے بارے معلومات بھی متحرک ہو جاتی ہے، جو پہلے سے ہمارے دماغ میں موجود ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمیں بچپن ہی سے بتا دیا گیا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، یعنی اس کی صفت جلا دینا ہے، اور ہم نے چھو کر بھی محسوس کر لیا کہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اب ریم سلیپ کے دوران خواب میں اگر آگ کسی صورت میں سامنے آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی گرماہٹ محسوس ہو یا جلنے کے خوف سے اچانک آنکھ کھل جائے۔ اگر کوئی ایسی اطلاع ہمارے سامنے آ جائے جس کے خاص اور صفات سے ہم واقفیت نہیں رکھتے، تو ہمارا دماغ اس کو واضح کرنے کے لیے حافظے میں پہلے سے محفوظ اطلاعات کی بنیاد پر اس سے قریب ترین شے کے خد و خال میں ڈال کر پیش کر دیتا ہے، جسے ہم خواب میں علامت کے طور پر لیتے ہیں۔ اسی لیے اکثر خواب علامتوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ایسا اس صورت میں بھی ہوتا ہے جب محفوظ ہونے والی اطلاع زیادہ واضح نہ ہو۔ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک آدمی ایک رات کی نیند میں 9 یا اس سے زائد خواب دیکھ سکتا ہے، جو نیند کے مختلف مراحل پر نظر آتے ہیں۔ انسان ایک رات کی نیند میں 3 سے 4 بار ریم سلیپ میں داخل ہوتا ہے، جو 90 سے 120 منٹ یعنی تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد آتا ہے، جس کا دورانیہ ابتدا میں کم ہوتا ہے، مگر صبح تک کی آخری ریم سلیپ کا دورانیہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس وقت دیکھے جانے والے خواب زیادہ اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں میں اس کا دورانیہ 40 سے 45 منٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایک صحت مند آدمی رات بھر ایک مخصوص روٹین سے ان درجات سے گزرتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ عرصہ ہوا انہوں نے خواب نہیں دیکھا۔ یہ بات سائنسی تحقیق سے غلط ثابت ہو چکی ہے۔ تجربے کے دوران دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ بھی ہر رات 4 سے 6 خواب دیکھتے ہیں، مگر انہیں خواب یاد نہیں رہتے، اور خواب یاد نہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ نیند کے ابتدائی 1/3 حصے میں خوابوں کے وقفے بہت مختصر ہوتے ہیں اور نیند بہت گہری ہوتی ہے۔ ان خوابوں کے دوران یا ان کے فوراً بعد اگر انسان جاگ جائے تو وہ خواب یاد رہتے ہیں۔ نیند کے آخری 1/3 حصے میں خوابوں کے وقفے لمبے ہوتے ہیں۔ اکثر یاد رہنے والے خواب بیداری سے تقریباً 2.5 گھنٹے کے اندر اندر نظر آتے ہیں۔ خواب کے دوران انسان کا دایاں دماغ زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ اگر بایاں دماغ بھی متحرک ہو جائے تو خواب یاد رہتے ہیں، بصورت دیگر بھول جاتے ہیں۔ تحقیق کے دوران کچھ لوگوں کو خواب دیکھنے سے روک دیا گیا۔ دیکھا گیا کہ ان لوگوں کی یادداشت اور دوسری ذہنی صلاحیتیں بری طرح متاثر ہونا شروع ہو گئیں، اور چند ہی دنوں میں وہ لوگ ذہنی طور پر اتنے متاثر ہوئے کہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگے۔ نیند کے دوران دماغ کی سرگرمیاں کیسے ہوتی ہیں؟ پچھلے 25 سالوں میں کئی سائنسدانوں نے انسانی دماغ کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے خصوصاً عصبی حصوں کے جال پر توجہ کی ہے، جو ریڑھ کی ہڈی سے لے کر دماغ کے حصوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ان راستوں کو اگر بجلی یا دوسرے کیمیکل کے ذریعے چھوا جائے
تو ان میں سے ایک بیداری اور دوسرا نیند پیدا کرتا ہے۔ تجربات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اگر کوئی اطلاع انسپائر کی جائے تو وہ اسے کسی نہ کسی طرح خواب میں دیکھ لیتا ہے۔ دوران خواب گو کہ جسم پوری طرح ساخت و جامد ہوتا ہے، مگر دوران خون دل کی دھڑکن، تنفس اور دیگر غیر اختیاری عوامل خواب کے نظارے کے مطابق بالکل اسی طرح متحرک ہوتے ہیں جس طرح بیداری میں خود کار نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔ ذہنی تحریکات جب جسم میں پھیل کر کام کرتی ہیں تو بیداری ہیں، اور ذہنی تحریکات جب جسم سے آزاد ہو کر عمل کرتی ہیں تو خواب ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دماغ کے کون سے حصے نیند کے دوران سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں۔ 1998 میں ڈاکٹر ہوبسن نے دماغ کے ان حصوں کا پتہ لگایا جو نیند کے دوران اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان میں ہائپوتھیلمس، حرام مغز، کارٹیکس، پری فرنٹل لوب سب سے اہم ہیں۔ خاکستری رنگ کی دماغ کی بیرونی پرت کارٹیکس کہلاتی ہے۔ یہ انسانی آنکھ سے دیکھے جانے والی اشیاء کو تصویری خد و خال میں ڈالتا ہے۔ ریم سلیپ کے دوران یہ اتنا ہی فعال ہوتا ہے جتنا بیداری کے دوران ہوتا ہے۔ ہپوکیمپس، چونکہ اس کی شکل سمندری گھوڑے سے ملتی جلتی ہے اس لیے اسے ہپوکیمپس کا نام دیا گیا ہے، جو کہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ ہماری عارضی یادداشت اور لانگ ٹرم یادداشت میں اطلاعات ہپوکیمپس کے ذریعے ہی پہنچائی جاتی ہیں۔ ایک طرح سے ہپوکیمپس چیزوں کو ترتیب میں لانے کی جگہ ہے، جہاں آنے والی اطلاعات کا پلندہ ترتیب وار کیا جاتا ہے۔ کام کی اطلاع لانگ ٹرم میموری میں بھیج دی جاتی ہے اور وہ معلومات جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی واپس کر دی جاتی ہے۔ پری فرنٹل لوب، یہ دماغ کا سب سے آگے کا حصہ ہے جسے ہم پیشانی یا ماتھا بھی کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا عین وسطی حصہ کہلاتا ہے جہاں سے اطلاعات موصول کی جاتی ہیں۔ لمبک سسٹم، دماغ کے بالائی حصے میں اعصاب کا پیچیدہ نظام جو تحریک، یادداشت اور جذبے کو متاثر کرتا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ امر ہے کہ این ریم سلیپ کے دوران لمبک سسٹم کا کوئی خاص کردار سامنے نہیں آیا۔ پونز، حرام مغز کا ایک مخصوص حصہ جسے پونز کہا جاتا ہے، یہ دراصل عصبی ریشوں کی ایک پٹی سی ہوتی ہے جو دماغ کے مختلف خانوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ یہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ خواب کا نذرانہ کارٹیکس کی فعالیت پر منحصر ہے، مگر اس سے ریم سلیپ کا آغاز نہیں ہوتا۔ سائنسدانوں کے مطابق پونز میں وہ مخصوص قسم کے نیورونز پائے گئے ہیں جن کے فعال ہونے پر ریم سلیپ کا دور شروع ہوتا ہے اور پھر کارٹیکس خواب دکھانے کا عمل شروع کرتا ہے۔ انٹیریئر سنگولیٹ گائرس، دماغ کے اس حصے کا تعلق توجہ اور تحریک سے ہے۔ یہ بھی ریم سلیپ کے دوران بہت زیادہ فعال پایا گیا ہے، جس کی وجہ شاید خوابوں کا جلدی کم وقفوں سے اور مختلف صورتیں بدل کر آنا سمجھا جاتا ہے۔ اب ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ دماغ رات میں کیا سرگرمیاں انجام دیتا ہے۔ پہلا مرحلہ، سورج غروب ہونے کے بعد جیسے ہی اندھیرا پھیلنا شروع ہوتا ہے، ہمارے دماغ کے بائیں حصے کی حرکات و سکنات غیر محسوس طریقے سے بتدریج سست پڑنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم تھکاوٹ محسوس کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ پینیئر گلینڈ سے روشنی کی عدم موجودگی یا اندھیرے میں ایک ہارمون میلاٹونن کا اخراج ہے، جو کہ ایک قدرتی عمل ہے۔ اس کا کام آپ کے جسم کو نیند کی جانب مائل کرنا ہے۔ جیسے جیسے اس کی مقدار بڑھتی جاتی ہے، آپ کی سونے کی خواہش بھی بڑھتی جاتی ہے۔ آنکھیں نیند کے بوجھ سے بوجھل ہونے لگتی ہیں۔ اس مرحلے پر EEG پر خارج ہونے والی برین ویوز کا طول موج چھوٹا اور رفتار بہت زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ دوسرا مرحلہ، ہر رات جب آپ سو جاتے ہیں تو نیند کی آغوش میں جانے کے 1.5 گھنٹے بعد دماغ میں ایسی برقی لہریں
خاص طور پر دماغ کے اس حصے سے پیدا ہوتی ہیں جو کہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اس کو ہرا مغز یعنی برین سٹیم کہتے ہیں۔ ان بے قاعدہ منتشر برقی لہروں کا سیلاب ایک مخصوص طول موج پر آ جاتا ہے جس کی رفتار سست ترین ہوتی ہے۔ اس وقت گروتھ ہارمون کا اخراج عمل میں آتا ہے جو بافتوں اور عضلات میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرتے ہیں۔ گردے زیادہ چستی سے فلٹریشن کا عمل کرتے ہیں۔ اسی دوران کارٹیکوسٹیرائڈ ہارمون خارج ہوتے ہیں جو ہمارے مدافعتی نظام اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت کو بہتر بنانے کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کیمیائی مادہ بائیوٹینن ایک مخصوص ہارمون کا اخراج کرتا ہے جو ہمارے اورا کو توانا رکھتا ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس نیند میں ہم خواب نہیں دیکھتے۔ تیسرا مرحلہ، برقی لہروں کی ہائی فریکوینسی 50 ہرٹز کے نتیجے میں ان برقی لہروں اور کیمیائی مادوں کا ایک سیلاب دماغ کے سامنے والے حصے میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس حصے کو فرنٹل لوب کہتے ہیں، جبکہ دماغ کا خاکستری حصہ یعنی کارٹیکس ان برقی جھٹکوں اور کیمیائی مادوں کے اجتماع سے ترتیب تلاش کرتا ہے۔ اس دوران انسان بے حس و حرکت پڑا ہوتا ہے اور ایک بے بس تماشائی کی طرح دماغ کے سامنے والے حصے میں ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سائنس اسے خواب دیکھنے کا عمل کہتی ہے۔ ریم سلیپ کے دوران سیروٹونن اور ہسٹامن کا اخراج بالکل رک جاتا ہے۔ سیروٹونن کیمیائی مادہ جو ہمارے موڈ، جذباتی کیفیات، بھوک لگنا اور ہاضمے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کا ڈپریشن سے بھی گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ ہارمون ہمارے جذبات اور موڈ کو توازن میں رکھتا ہے۔ ہسٹامن بھی کیمیائی مادہ ہے جو نیند لانے کے عمل کو روکتا ہے اور بیدار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے جسم کے مقامی مدافعتی نظام کا اہم جزو ہے۔ بالخصوص الرجیز میں اس کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح صبح جاگنے تک ہم 3-4 مرتبہ مزید اس عمل سے گزرتے ہیں، مگر جاگنے کے بعد شعوری حافظہ ان خوابوں کی تفصیل بھول چکا ہوتا ہے۔ خواب کی یہ تصویریں بقول ماہر نفسیات اجتماعی لاشعور میں چلی جاتی ہیں۔ خواب کہاں بنتے ہیں؟ خواب انسان کے دماغی حصے برین سٹیم یعنی حرام مغز میں بنتے ہیں۔ یہ حصہ دل کی دھڑکن، معدے کی حرکت اور پیشاب بننے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ اعصابی نظام خود کاری ہے، یعنی بغیر ارادے کے اپنا کام سر انجام دیتا رہتا ہے، اور اسی کو آٹونومک نروس سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اس میں 2 اہم قسم کے نیورونز ہوتے ہیں جو نیند کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان میں مختلف قسم کے کیمیائی مادے بنتے ہیں۔ ایک قسم کے نیورونز ایسیٹائل کولین نامی کیمیائی مادہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ نیورونز ریم نیند کے دوران فعال ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے نیورونز ایپینیفرین نامی کیمیائی مادے اور پروٹین کے ذریعے عمل کرتے ہیں، اور یہ ریم نیند کے دوران غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ریم نیند کے دوران جب ایسیٹائل کولین والے نیورونز کام کر رہے ہوتے ہیں تو خواب شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسیٹائل کولین ہی وہ مواد ہے جس سے خواب بنتے ہیں۔ اس بات کی تصدیق کے لیے تجرباتی طور پر بلی کے برین سٹیم میں ایسے کیمیکلز جو کہ ایسیٹائل کولین سے ملتے جلتے تھے بذریعہ انجیکشن داخل کیے گئے تو بلی میں ریم نیند شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایسے مریض جو ایسیٹائل کولین کی ڈیمانڈ بڑھانے والی ادویات استعمال کر رہے تھے ان میں نیند اور خواب کا عمل رک گیا۔ ریم سلیپ کے دوران دیکھے جانے والے خواب یاد رکھنے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ دماغ کا یادداشت محفوظ کرنے والا حصہ اس وقت سست ہوتا ہے، مگر سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ اگر ریم سلیپ کے دوران دیکھے جانے والے خواب کے دوران ہی آنکھ کھل جائے تو زیادہ تر کو اپنا خواب یاد رہتا ہے۔ خواب کے عمل کے دوران ایسیٹائل کولین والے نیورونز دماغ کے سب سے بڑے حصے
کارٹیکس کو جلدی جلدی سگنلز بھیجتے ہیں۔ کارٹیکس ان اطلاعات کو ایک بامعنی کہانی کی شکل دے دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ پہلے سے موجود یادداشت سے مدد لیتا ہے، مگر یہ معنی خواب دیکھنے والے کی خواہشات، خوف اور ذہنی تعلق پر منحصر ہے۔ کارٹیکس کا تعلق غور و فکر اور تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس اعصابی نظام کے ساتھ بھی ہے جس کو ہم اپنی مرضی اور ارادے سے استعمال کرتے ہیں۔ خواب میں دوڑنا، تیرنا، تعاقب کرنا اور اڑتے ہوئے دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جسمانی حرکات کو کنٹرول کرنے والے نیورونز نیند کے دوران اتنے ہی متحرک ہوتے ہیں جتنے کہ بیداری میں۔ خوابوں کے عجیب و غریب ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ REM نیند کے دوران کارٹیکس باہر کی دنیا کے بجائے حرام مغز سے سگنلز وصول کرتا ہے۔ اسی لیے منتشر اور بے قاعدہ قسم کی اطلاعات کو بامعنی شکل دینے کے لیے خواب ایک عجیب شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تاہم ان علامات یا اشارات کا تعلق حقیقی زندگی سے اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی بنیاد وہ یادداشت ہے جو کارٹیکس میں محفوظ پڑی ہے۔ ایک نوزائیدہ بچے کی REM نیند 5 سال کے بچے سے دگنی ہوتی ہے۔ شاید REM نیند دماغ کی ترقی، نشو و نما اور بڑھوتری کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نومولود بچوں میں REM سلیپ کا دورانیہ ان کی کل نیند کے 50% پر مشتمل ہوتا ہے، جو بتدریج عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالغ افراد میں نیند کا 20 سے 25% حصہ REM سلیپ پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ بزرگ افراد میں یہ مزید گھٹ کر 15 سے 10% رہ جاتا ہے۔ جو لوگ REM نیند سے محروم ہوتے ہیں ان کو چیزیں یاد کرنے میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ REM نیند کے دوران بعض نیورونز بالکل خاموش اور غیر فعال ہوتے ہیں، اس لیے جاگنے پر وہ نیورونز بہتر طریقے پر کام کرتے ہیں اور اس طرح خواب ہمیں اگلے دن کے کام کے لیے مطلوبہ توانائی اور چستی عطا کرتے ہیں۔ خوابوں کے بارے میں بہت عرصے سے چند سوالات جواب طلب تھے جو اب جدید سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں واضح ہو چکے ہیں۔ مثلاً خواب اشارات یا علامتوں کی شکل میں کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ خواب میں تصویریں بڑی واضح ہوتی ہیں کیونکہ دماغ تسلسل سے کام کرتا ہے اور اعلیٰ درجے کا تسلسل غیر لفظی اور علامتی ہوتا ہے جو بہت سارے مواد کو ایک مختصر تصویری شکل دے دیتا ہے۔ اسی علامتی طریقہ کار سے حافظے کے کام کرنے کا سراغ بھی لگایا گیا ہے کہ ہم اپنے حافظے کو جذباتی مواد یا واقعات کی شکل و صورت یا کسی اور خاص وجہ سے بھی محفوظ یا ترتیب دیتے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ REM نیند کے دوران جو نیورونز خواب دیکھنے کے عمل میں حصہ نہیں لیتے ان کا تعلق توجہ اور احساس ذات سے ہے۔ شاید اسی لیے خواب کے دوران یادداشت بہتر طریقے پر کام کرتی ہے اور ہم ماضی کے دور دراز واقعات کو بھی آسانی سے یاد کر لیتے ہیں کیونکہ انا اور ارادہ معطل ہوتا ہے۔ تاہم شعور بیدار ہونے پر 95% خواب بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیرپا یادداشت کے کیمیکلز ایپینیفرین اور پروٹین خواب کے دوران کام نہیں کرتے، لہٰذا خواب زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتے۔ خواب میں جسمانی حرکات سننے، بولنے اور دیکھنے کی حصے تو کام کرتی ہیں، لیکن ذائقہ اور بو محسوس کرنے والے نیورونز مکمل طور پر غیر فعال رہتے ہیں اور خواب کے دوران کسی قسم کا حصہ نہیں لیتے۔ تاہم اس کے متعلق بھی اختلاف رائے ہے۔ سائنسدان ابھی وثوق سے کچھ کہنے سے قاصر ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم تعلیم بذریعہ خواب سیکھیں گے جو کہ ہمارے اسلاف کا ایک مجرب نسخہ تھا۔